लिसानी यफ़क़हू रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी तजवीद की क्लास स्टार्ट हो रही है और एक नया कोर्स हम अल्लाह की तौफीक के साथ शुरू करने वाले हैं। ये कोर्स खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ये तो जानते हैं कि कुरान मजीद को कैसे पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने का सही तरीका यानी तजवीद के साथ कैसे पढ़ना है वो नहीं जानते। और ये चीज़ें इस वजह से हम होती हैं क्योंकि अब अरेबिक ज़बान जो है वो हमारी जो मदर टंग है वो तो नहीं है, जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ों में परेशान हो जाते हैं और हम फौरन से गिव अप कर देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो सकता। अब ये जो तजवीद है ये है क्या? बेसिकली तजवीद ये है कि मखारिज जो हमारा हर्फ है उसका वो कहाँ से निकलता है, उसका वो मखरिज कहाँ से निकलता है, उसकी सिफात, उसकी तिलावत, उसके कवाइद, इन सब का लिहाज रखते हुए कुरान पाक को पढ़ना, ये चीज़ तजवीद कहलाती है। कुरान पाक की जिस वक्त हम खोलते हैं तो ये वो किताब है जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग जो है अपने घरों में हमारे मौजूद है और हम सब इस चीज से वाकिफ है। लेकिन जहाँ पे हम लोग इस चीज में परेशान होते हैं वो ये होती है कि हमें कुरान के अल्फाज पढ़ने ना आए। जब कुरान जिस तरह कुरान पाक का मतलब है कि बार बार हमें अल्लाह ताला ये चीज रिमाइंडर देते हैं कि कुरान को तरतील के साथ पढ़ें। कुरान को पढ़ने का फायदा ही तब होता है जब इसको हम तरतील के साथ पढ़ते हैं। तरतील का मतलब होता है ठहर ठहर कर पढ़ना। अब जब इंसान किसी भी काम को ठहर के करता है, आराम से करता है, सुकून से करता है तो उसका फायदा मिलता है। इंसान उसमें तदब्बर करता है, उसमें फिक्र करता है। जब तदब्बर और फिक्र दो चीजें मिलती हैं तो उसके बाद फहम की गुत्थियां सुलझनी शुरू हो जाती हैं और वो चीज फिर शिद्दत के साथ हमारे दिलों पे असर करती है। इसीलिए तरतील के साथ पढ़ने को अल्लाह बारी ताला ने तिलावत करने का हक गर्दाना है और फरमाया कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावतिही, वो लोग जिनको हमने किताब दी वो इसकी तिलावत इस तरह करते हैं जिस तरह तिलावत करने का हक है। और ये जो तिलावत का हक है यानी तरतील है ये हम तक कहाँ से पहुंची? हम तक हमारे सहाबाए किराम के साथ के जरिए से पहुंची। और सहाबाए किराम ने कहाँ से सीखा? अपने मौल्लम अव्वल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा और ये हम तक पहुंचा। कुरान के वो जब तरतील के साथ पढ़ा जाता है तो इसका बेसिक जो मकसद है वो क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान को खुश इल्हानी से पढ़ो। क्यों खुश इल्हानी से पढ़ो? ताकि तुम्हारा शुमार, खुश इल्हानी बेसिकली कहते हैं खूबसूरत आवाज के साथ पढ़ो, ताकि तुम्हारा शुमार मुकर्रब फरिश्तों में हो। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज उसके अल्फाज सही तरीके से अदा हो, उसमें जो हमारी मेजर मिस्टेक्स होती हैं उनको हमने हटाना है। ये मकसद है हमारे इस कोर्स का। अब जब हम इन मखारिज को देखते हैं, सिफात को देखते हैं, तिलावत को देखते हैं तो हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हम इसको कैसे करें। तो ये तीनों चीजें मौजूद कहाँ हैं? हमारे अपने हाथों में इस वक्त कुरान पाक की हर सतर में है, हर सफ़े में है। हर इसको आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आसानी होगी, इसको आप जानेंगे। कुरान मजीद की अहमियत जो है वो यही है कि इसको सिर्फ हमने ये नहीं करना कि हमने इसको हिफ्स कर लेना है या इसको याद रखना है। इसके लिए अच्छे तरीके से हक के साथ अदा करना जरूरी है। इसके लिए हम आज ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। इस कुरान के साथ आज से ये नियत करें कि इस कुरान के साथ हमने जो ये अभी सफर ये जारी करना है इंशाल्लाह ताला। पहले भी आप लोगों ने ये कोर्सेज किए होंगे लेकिन सम टाइम चीजें याद रहती हैं, सम टाइम नहीं याद रहती, तो कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। और अभी हम ये जो आज आपके स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स, इसमें हम 5 पारों के साथ आपको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। 5 पारों में इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ हम उन चीजों को जानेंगे जो बेसिक तजवीद में जो है हम मिस्टेक्स करते हैं। और उसके साथ साथ इस चीज को इस तरह लेना है अपने ऊपर कि हर रोज जो मैं चीज सीखूं उसको मैं थ्योरेटिकली भी सीखूं, उसको मैं प्रैक्टिकली भी करूं। क्योंकि थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिकली उसको नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं सीख सकते।
اور یہ چیز کر لینا یا یہ سوچ لینا کہ میں نہیں کر سکتی، تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے اس کو بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسانوں کو فہم بھی دی ہے، اور اسی کے ذریعے سے یہاں وہاں تک ہم پہنچیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج سے ایک دل میں ارادہ کیجئے کہ میں نے اس قرآن کے ساتھ بس اس سفر کو گزارنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پل پل کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو آج ہم تجوید کی سیکھیں گے، اس کے ساتھ اس میں یہ چیزیں آئیں گی۔ جی ہم نیکسٹ سلائیڈ چلائیے۔ جی جیسے کہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں کہ کچھ ہم اس میں جو ہمارا یہ ٹیبل بنتا ہے تجوید کا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ مخارج آئیں گے اس میں، کہ جو یہ حرف کوئی بھی ورڈ ہے جیسے حرف ہے، اس کے مخرج کو صحیح طریقے سے کیسے ادا کرنا ہے ہم نے۔ پھر ہے جو ہمارے یہ ورڈز ہیں یا حروف ہیں، ان کی صفات درست طریقے سے کیسے ادا ہوگی۔ صفات مین کے مطلب ایک تو پراپر مخرج سے نکلے، پھر اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہے جیسے کسی جگہ پہ آواز ہماری پھیلتی ہے، کسی جگہ آواز جاری رہتی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح جو ہمارے تجوید کے جو کچھ قاعدے ہوتے ہیں، جس طرح ہر چیز کی کچھ نہ کچھ رولز ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے تجوید کے بھی کچھ رولز ہیں، اس میں ہماری زیادہ تر مسٹیکس ہوتی ہیں۔ اور جو شروع کی مسٹیکس ہم کرتے ہیں، جیسے اسٹارٹ اپ لیتے ہیں، وہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ وہ ہماری لہن جلی سے ہوتی ہیں۔ لہن کہتے ہیں غلطی کو، اور جلی وہ غلطیاں جو ہم جن کو ہم کریں گے تو ہماری پکڑ ہوگی، تو اس سے ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ جو آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو خود بخود اس کا جو ہے وہ نیکسٹ کلاسز میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بتاتی چلی جاؤں گی۔ پھر اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری غلطیاں ہم سے ہوتی کیوں ہیں؟ تلاوت کے دوران ہم سے غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے سیکھا ہی نہیں، یا پھر ہمیں سکھایا نہیں گیا۔ اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب قرآن پاک جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، مادری زبان نہیں ہے جیسے اردو وغیرہ، تو اس کو ہم وہ الفاظ ہم صحیح طریقے سے ادا کر لیتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ یہ عربک کو سیکھنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم وہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہماری زبانوں پہ وہ ہماری اپنی مدر ٹنگ کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری عربک جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو تھرڈ پوائنٹ ہوتا ہے غلطیوں کرنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ تجوید کا پتہ ہی نہیں چل سکا یا سیکھا ہی نہیں۔ تو ہمارے اس کورس کا بھی یہی مقصد ہے کہ اب اس قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے میں آپ کی مدد کرنا۔ تو وہ مدد کیسے ہوگی؟ اگر میں آپ کی مدد کرتی رہوں گی، آپ اپنی مدد خود نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہوگا۔ تو تجوید کے جو یہ بنیادی قواعد ہیں، ان کی اہمیت بتاتے ہوئے سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے بھی آگے سے، اور ساتھ ہی یہ بتانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی یہ بار بار ریمائنڈر دیجئے کہ یہ قواعد کیوں اہم ہے۔ اب یہ اصل اس کا جو کوشچن بنتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ یہ کیوں ہم سیکھ رہے ہیں؟ تو قرآن پاک میں بار بار جو الفاظ آتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم ان الفاظ کی پریکٹس کرتے چلے جائیں گے، تو ان قاعدوں کے ذریعے ہم قرآن کو ایسے سیکھیں گے کہ ہم ان غلطیوں سے بچ جائیں کہ جن کے اوپر ثواب کے بجائے اللہ نہ کرے کہ ہم گناہ کے ارتکاب کر بیٹھیں۔ ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کی درست طریقے پر تلاوت کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی جب آج سے آپ اس سفر کو، اس ایم کو لے کے اپنے دل سے یہاں سے اٹھیں گے، تو انشاءاللہ خود آپ کو تلاوت کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی، اور آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور یہ بوجھ جو ہے یہ نہیں برداشت کریں گے آپ کہ بھئی میں کیوں، بلکہ آپ کو اس طرح کا بوجھ آ جائے گا آپ کی کے اندر کہ میں اس کو پریکٹس کیوں نہیں کر پا رہی ہوں، میں اس کو ٹھیک کیوں نہیں کر پا رہی ہوں۔ اور جس وقت انسان اچھے طریقے سے اس کو پڑھتا ہے تو آپ کو مزہ بھی آتا ہے، آپ کے اپنے کانوں کو بھی سکون ملتا ہے، آپ کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور فہم کی گتھیاں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہمارے اندر فہم اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوتا ہے، ہم اس کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں، اس کو جھنجھوڑنا ہے اور آپ نے اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اب اگلا کوشچن ہے کہ کیا تجوید اتنے کم وقت میں سیکھنا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ کیسے؟ اس کی مہارت جو ہے، جو اس کو میں کہوں گی اس میں ایکسپرٹ بننے کے لیے کافی وقت لگتا ہے، لیکن اس کورس کے ذریعے اگر آپ اپنے آپ کو اس چیز کے قابل بنائیں گے، کیونکہ اس کی کچھ فنڈامنٹلز ہیں جو تجوید کی، وہ ہم انشاءاللہ اس میں شروع کریں گے، تو وہ کرتے 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 جب آپ جائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ صحیح طریقے سے آپ اس کو سیکھ پائیں گے۔ اب اس کے جو اصول ہیں ان کو جان لیتے ہیں، ان کو عمل میں لانے کے کچھ
بہت ہم بالکل لائٹ وے میں اس کو لے کے جائیں گے، بہت آسان ورڈ یوز کر کے اور اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں. اب ہمارا جو فرسٹ چیپٹر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی اسکرین پہ آ رہا ہے کہ ارم تھوڑا اس کو زوم کیجیے گا پلیز. جی اب ہمارے سامنے آتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے. اب کتاب ہمارے پاس آ گئی. سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے جب آپ کلاس میں بیٹھے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کے پاس بک، اسٹوڈنٹ، سلیبس، انوائرمنٹ، یہ 4 چیزیں ہوں گی تو آپ کچھ سیکھ پائیں گے. اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہے تو آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ جو 4 چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی. اب اس وقت آپ سب کے پاس ہاتھوں میں مصحف ہے الحمدللہ. آپ اسٹوڈینٹس ہیں، آپ کو سلیبس دیا جا رہا ہے، ایک انوائرمنٹ بھی آپ کے لیے بنا دیا گیا. اب اس کو اس نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم مینرز کی طرف جاتے ہیں کہ جو ہمارے قرآن پاک کے مینرز ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جب ہمارے پاس قرآن آئے تو ہاتھوں میں آ گیا، اب کرنا کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے، اس کو یہ سمجھے، دیکھیے کہ جو بھی آیت آ رہی ہے وہ میرے لیے آ رہی ہے، اور اس میں مجھے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کیوں کیوں اس کو میں نے دیکھنا ہے. کیوں اس لیے دیکھنا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کی بنائی ہوئی بک نہیں ہے، یہ اللہ کی بک ہے اور اللہ نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. اس کا اصل اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کا ماخذ ہے. تو مجھے اس وجہ سے اس کو اس طریقے سے بیٹھنا ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھنا ہے، ہر چیز ہر لفظ کو مجھے جاننا ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ جب ہم اب بیٹھ چکے ہیں، ہم اب اپنے دل کو اس چیز کے ساتھ جوڑ لیجئے، اپنے دل کو اس چیز میں بٹھا لیجئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے میں نے اس کو پورے دل، پورے ادب اور احترام کے ساتھ اس کو میں نے اٹھانا ہے، اور اس کے ہر ورڈ کو جو ہے وہ میں نے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد دیکھیے کہ جس وقت قرآن پاک کی تلاوت یا تجوید ہو رہی ہو، یا آپ اس کی گریڈنگ کر رہے ہوں، اس کی آپ ریسیٹیشنز کر رہے ہوں، اس کی پریکٹس کر رہے ہوں، تو دل آپ کا پوری طرح سے اس پہ متوجہ ہو. آپ کی حاضری اس وقت ضروری ہو. آپ کیونکہ اگر قرآن کی تلاوت چل رہی ہے اور آپ ادھر ادھر کہیں آگے پیچھے آپ کے کان سن رہے ہیں، یا آپ کے جہاں بیٹھے ہیں تو آپ کو کوئی بلا رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے، تو اس وقت توجہ ادھر ادھر ہو جائے گی، تو آپ اس چیز کو اس طرح نہیں سمجھ پائیں گے. اسی طریقے سے جب قرآن کا پڑھیں تو اس کو کیا کریں؟ الحمدللہ یہ چیز میں اس کو اس طرح بھی کہوں گی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت آپ سارے جتنے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب قرآن پاک کو میننگز کے ساتھ یاد کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ کو ٹرانسلیشن آتی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے اس وقت اس کو سیکھنے کا، کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جس وقت آپ اپنی ریڈنگ کریں گے اپنے مصحف کے اوپر، تو قرآن کے جو ورڈز ہوں گے ان کے آپ میننگز کو ذہن پہ بٹھائیے. اس کے اندر جو فہم چھپا ہوا ہے اس پہ پھر آپ غور کریں گے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کو جاری رکھنا ہے. ہم نے اس چیز کو، ہم نے قرآن کو محض پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے اوپر رکھ کے جو ہے ان آیتوں کو جو ہے وہ پڑھنا ہے. اسی طرح پھر ہر آیت جو ہوتی ہے ہر انسان کے لیے وہ مختلف طرح کا وہ ایک لیسن دے رہی ہوتی ہے. ہر انسان کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کی الگ ضرورت ہوتی ہے، اس کے مطابق ہم نے اس کو لے کے جانا ہوتا ہے. تو ہر فرد کے لیے تعلیم اور رہنمائی ڈفرینٹ طریقے سے اللہ دے رہا ہوتا ہے. اب یہ مجھ پہ ہے کہ مجھے میں کیا اللہ سے لینا چاہتی ہوں، میری نیت کیا ہے. یہ ہمارے کچھ مینرز تھے قرآن کے، جو ہمارے انٹرنل مینرز تھے، جس کا ہمارے دل کے ساتھ، ہمارے اندر کے ساتھ تعلق تھا. اب کچھ آتے ہیں ایکسٹرنل مینرز کی طرف قرآن پاک کے. وہ کیا ہے کہ جی سب سے پہلے جس وقت ہم مصحف اٹھائیں تو ہمارے پاس ہمارا باوضو ہو جائیں، ہمارا بدن اور ہماری جگہ، ہمارا جسم، اس سب کی پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں. کیونکہ جس وقت طہارت ہوتی ہے نا، تو اس وقت کیونکہ طہارت ایمان کا حصہ ہے، تو وہ چیزیں اس طرح پھر جذب ہونے میں بھی ٹائم لیتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ پہ زیادہ اثر ڈالیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد جب آپ قرآن پاک کو کھولیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کو بھگانا ہے. اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تعوذ پڑھیں گے اور بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں گے. اب تعوذ کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ تعوذ کے ذریعے جس وقت آپ کے اس کو منہ سے الفاظ ادا کریں تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ قرآن کی ابتدا اس سے کرو. کیوں کرو؟ کیونکہ اس سے منہ کی پاکیزگی آتی ہے، منہ کی طہارت کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے. منہ کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں. تو جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے قریب جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اس چیز کا خاص اہتمام کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ تلاوت کے دوران اب غیر ضروری جو گفتگو ہوتی ہے ہماری, اس سے ہم نے بچنا ہے. اب وہ غیر ضروری کیا ہوتی ہے کہ سم ٹائم ہم تلاوت کر رہے ہیں, تلاوت کرتے کرتے کیا ہوا کہ ایک دم سے ہمیں کسی نے بلا لیا ہمارے گھر میں, کیونکہ ہم ذرا سب یہاں پہ ہاؤس وائف بیٹھی ہوئی ہیں, تو گھر میں سے کسی نے بلا لیا اور میں نے اس کی بات سننی شروع کر دی. تو یہ نہیں کہ میرے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور میں اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول ہوں, یہ ادب کے خلاف چیز چلی جائے گی, اس کو میں نے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت اپنے مصحف کو بند کریں, اس کی بات سنیں, اس کے بعد دوبارہ سے تعوذ کے ساتھ اس کو بھی شروع کریں اور دوبارہ سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں. غیر ضروری گفتگو سے آپ نے گریز کرنا ہے. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز آتی ہے جو قرآن کے مینرز میں سے ہے, وہ کیا ہے کہ جس وقت آیات آئیں تو آپ جہاں پہ جن آیتوں پہ وعید آتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگز دے رہے ہوتے ہیں, ان آیات پہ رک جائیں, تھوڑی دیر رک جائیں, سوچیں اور اس وقت اس چیز کی فکر کریں. الحمدللہ آپ کو یہ ضرور آپ کو جو ہے یہ چیز فائدہ دے گی, کیونکہ آپ لوگوں کو میننگز آ رہے ہیں. الحمدللہ اس پہ پڑھیے کہ مجھے یہ چیز پتہ ہے کہ مجھ سے قرآن کیا کہہ رہا ہے. ان آیتوں کے اوپر اللہ کا وارننگ پہ رک کے اللہ سے معافی تلافی فکر سوچ وہاں پہ ڈالیے. اور اس کے بعد جو دوسری چیز آئے گی, جہاں رحمت والی آیتیں آئیں وہاں پہ اپنے لیے دعائیں کیجیے. دعائیں اس وقت آپ کو بہت بہت فائدہ دیں گی. کیوں فائدہ دیں گی؟ ایک تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, دوسرا چیز جو ہے آپ لوگ اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, اور یہ چیز اتنی فائدہ دے گی کہ آپ کے دل پہ اثر جائے گی, روحانی ذریعہ بنے گی کہ اللہ کے آپ قریب ہیں. اور وعید والی آیتوں پہ آپ رکیں گے, اللہ سے پناہ مانگیں گے, اور اس کے ساتھ الفاظ ادا کیجئے, جیسے اللہم اغفر لی کی دعا کیجئے, جہاں پہ آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے. جیسے جنت جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے پناہ مانگیے, جنت سے اللہ سے مانگیے کہ اللہ مجھے اس میں داخل کر دے. پھر اس کے بعد جو سب سے آخری چیز آئے گی وہ یہ ہوگا, جب تلاوت کریں مکمل خشوع اور خضوع اس کے ساتھ تلاوت کرنی ہے. کم از کم دل میں رقت پیدا کر لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی قاری حضرات کی جب ہم سنتے ہیں تو کتنا سکون مل رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ان چیزوں کو فیل کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جہاں پہ آیاتیں ایسی آ جاتی ہیں تو وہ ان کو محسوس کرتے ہیں تو ان کی آواز چینج ہو جاتی ہے. تو کیا میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, اور کوشش کرتے ہوئے ہم نے اس سفر کو آغاز کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کچھ ہم ایک دو رولز دیکھتے ہیں آج کے, جو ہمارے آج کی آیتوں کے اوپر بھی ہم اس کو دیکھیں گے, جو ہمارا لیسن ہوگا اس کے اوپر بھی. جی ہم اگلی سلائڈ چلائیں. چلیں, اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کی جو چیزیں ہیں یہ سمجھ آ گئی ہوں گی, اور اس سفر کو اسی طریقے سے ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ دعا بھی کرتے ہیں. کل اس کو ہم نئے لیسن کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے, اور یہ بہت مختصر کورس ہوگا, اور صرف ٹوٹل 5 to 10 منٹس اس میں آپ نے یہ چیزیں سیکھنی ہے, اپنے سبق کو مکمل کرنا ہے. اور اب آپ شیطان کو یہ ہرگز کہنے کا موقع نہ دیجیے کہ آپ بہت مشغول ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے, اسے سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.